कम अज कम वो उस वक्त महफूज तो था और सराय के करीब भी था, मगर अब क्या हो सकता था। वक्त हाथों से फिसल चुका था। उसे सराय तक पहुंचने के लिए 3 माह की मुसाफत तय करना थी और साथ ही अजीब काज बाशिंदों से भी महफूज रहना था। काजी सरदार ने बड़े एतमाद से उसे कहा था कि वो रात तक उनका शिकार बन जाएगा। उसे जल्द अज जल्द इस भयानक इलाके से निकलना था, मगर वो किस तरफ सफर करता। उसका घोड़ा उसके जहन में उठने वाली सोचों के धारे की रफ्तार के साथ मुसलसल भाग रहा था। अचानक किसी बात ने उसके जहन पर दस्तक दी तो वो चौंक पड़ा। घोड़े की लगामें खुद ब खुद खिंचती चली गईं। वो यकदम रुक गया, फिर दूसरे ही लम्हे वो जस्त लगाते हुए घोड़े से नीचे उतरा। एक खफीफ सा इशारा उसके जहन में उभरा था। काज सरदार ने तमोचन के मुल्क का जिक्र करते हुए एक मखसूस जानिब गर्दन घुमाई थी। ये निहायत अहम बात थी। उसने लाशऊरी तौर पर उसे इशारा दे दिया था कि तमोचन का मुल्क किस जानिब है। उस वक्त मतियुद्दीन का जहन दूसरी जानिब उलझा हुआ था, इसलिए वो फौरी समझ नहीं पाया था। अब जबकि वो घोड़े की पुश्त पर काजी सरदार की बातों पर लगातार गौर कर रहा था तो उसकी ये हरकत जहन में आ गई। अब मुश्किल यह था कि वो उस इशारे को सही समत दे पाता, क्योंकि वो रास्ते में कई बल खा चुका था। ये खुदाई मदद ही थी कि उसे काज सरदार की मामूली सी हरकत याद आ गई थी। उसने घोड़े की लगामें ढीली छोड़ते हुए अपने जहन पर मजीद जोर देने की कोशिश की कि उस गांव से निकलने के बाद अब तक वो कितने मोड़ काट चुका है। ये खासा पेचीदा मरहला था। उसे सफर करना चाहिए था। उसके पास वक्त बहुत कम था। सूरज गुरूब होते ही काजी बाशिंदे उसके शिकार पर निकल पड़ते। मोतियुद्दीन काफी देर तक इसी शशोपंज में उलझा रहा। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और उसने जमीन पर चपटी तलवार की नोक से गांव का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वो अपने हाफिजे की तमाम तर कुव्वतों को बुरुएकार लाने की कोशिश कर रहा था। वो किस जानिब से गांव में दाखिल हुआ, वो अजनबी लड़की किस जानिब चली गई, सरदार किस तरफ से उसकी जानिब बढ़ा, दोनों किस रुख से आपस में बातें करते रहे। उसने गांव में मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर निशानात के जरिए खोद डाला था। वो सरदार की गर्दन के इशारे की मुनासिबत से वो रुख मालूम करने में कामयाब हो चुका था। वो गांव से जिस रुख निकला था वो उसे मालूम हो गया था, मगर अब वो कहां पहुंच गया था ये अभी तक मसला बना हुआ था। वो अपने जहन को मजीद खंगालने की कोशिश करने लगा, मगर हर तरफ से नाकामी ही सामने आती रही। वो अब सोच रहा था कि क्या उसे दोबारा उसी गांव लौटना चाहिए ताकि वो सही समत की जानिब गामजन हो सके, मगर काजी सरदार ने उसे सूरज गुरूब होने तक की मोहलत दी है। अगर वो वापसी के बारे में सोचता तो सूरज गुरूब होने तक वो गांव से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। अचानक एक ख्याल बिजली की मानिंद उसके जहन में कौंधा। जब वो सरदार के साथ महवे गुफ्तगू था तो सूरज किस समत में था। उसने गैर इरादी तौर पर सूरज को देखा भी था। ये बात बड़ी अहम थी। उसने थोड़ा सा जहन पर जोर दिया तो वो सूरज की समत याद करने में कामयाब हो गया था। उस वक्त सूरज उसके दाएं पहलू पर था और सरदार की गर्दन खफीफ अंदाज में बाएं जानिब घूमी थी, यानी उसे ढलते सूरज के बाएं पहलू की जानिब सफर करना चाहिए। उसने सूरज की जानिब देखा तो चेहरे पर बशाशत सी फैल गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आलम सरशारी में नारा लगाया और सुर्रत से घोड़े की पीठ पर जा बैठा। उसने एड़ लगाई और घोड़ा एक बार फिर हवा से बातें करने लगा। उसे अपनी मंजिल का सुराग मिल चुका था। अब वो सराय पहुंच सकता था। उसने किसी कयाम के बगैर अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया था, क्योंकि उसे जीनानी सल्तनत से जल्द अज जल्द निकलना था। काजी बासी उस वक्त तक उसका मुसलसल ताक़ुब करते रहेंगे जब तक वो उनकी हुदूद से निकल नहीं जाता। वैसे भी 3 माह बहुत ज्यादा मुद्दत थी। 27 ज़िक़ादा 637 हिजरी को नजमुद्दीन अय्यूब मिस्री उमरा की दावत पर मिस्र पहुंचा। मशहूर मुअर्रिख इब्न खलकान भी उस दिन मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मौजूद था। वो खुसूसी तौर पर उस दिन की मुनासिबत से नई तारीख रकम होती देख रहा था। जिस दिन नजमुद्दीन अय्यूब मिस्र में दाखिल हुआ वो इतवार का दिन था और दोपहर के 2 बजे का वक्त था। मिस्री उमरा की बड़ी जमात ने बड़े पुरतपाक अंदाज में उसका खैर मकदम किया। ये दूसरा इस्तकबाल था। इससे पहले काहिरा से बाहर अल हम्मा में गाजी अब्दुल्ला शाफई और उसके हलीफ उमरा ने उन्हें खुशामदीद कहा और फिर वो बड़े जुलूस की शक्ल में काहिरा में दाखिल हुए। नजमुद्दीन अय्यूब के हमरा उसका अमजाद अल मुल्कुल नासिर दाऊद हाकिम अल कर्क भी था। बहाउद्दीन ज़हीर, अबू ख्वालिद और बैबरस उसके अतराफ में चल रहे थे। मिस्री उमरा के साथ साथ रैयत का जोश खरोश भी देखने के लायक था। नजमुद्दीन अय्यूब खुद भी मुतहय्यर था कि उसकी जात कब से इतनी अहम बन गई थी। वो उमरा और रैयत के जलों में शाही महल के सामने पहुंचा। यहाँ आम दरबार लगाया गया था। जर्री मेहराब कालीनों ने खाक और धूल का नामो निशान मिटा डाला। नजमुद्दीन अय्यूब उस दिन सफेद अरबी लिबास में मलबूस था। सफेद इमामा उसके सर पर था और सफेद जुब्बा उसके कांधों पर लहरा रहा था।
وہ بڑی شان سے تخت کے چبوترے پر جلوہ افروز ہوا۔ امراء کی خاص جماعت بھی اس کے ہمراہ موجود تھی، جبکہ دیگر امراء اور معززین تخت کے چبوترے کے نیچے کھڑے اس کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک ضعیف العمر شخص آگے بڑھ کر چبوترے کے کنارے پر آن کھڑا ہوا تو لوگوں پر سکوت چھا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کیا، پھر وہ اپنے موضوع کی جانب پلٹا۔ برادران اسلام، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ ہم گزشتہ 1 ماہ سے ایک غیر محفوظ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مل بیٹھ کر باہمی رضامندی سے اپنے جان و متاع کی حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ ہمارے ملک میں چند شرپسند عناصر کے منصوبوں کے تحت بدامنی پھیل رہی۔ سابق سلطان چونکہ کم عمر تھا اور وہ ملک کے انتظام سنبھالنے سے قاصر تھا، اس لیے اسے معزول کر دینا ہی بہتر تھا۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے ملکی انتظام نااہلوں کے سپرد کر کے بیت المال کو بھی نقصان پہنچایا اور خوشامدی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہوئے شرفاء کی پگڑیاں بھی اچھالی۔ ایسے میں ہمیں ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رائج کر کے ملک میں سے بدعنوانی کی اس ناپاک فضا کو صاف کرتا۔ آپ سب لوگوں نے مجھے مجلس انتخاب کا سربراہ بنا کر بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں نے امراء اور شرفاء سے فردن رائے طلب کرتے ہوئے جس شخص کو آپ کے نئے سلطان کے طور پر چننا تھا، اس میں وہ سب خوبیاں ہونا ضروری تھیں جو آپ کی اور ملک کی ضرورت تھی۔ ایسے شخص کو منتخب کرنا میرے لیے بڑا اہم تھا۔ میں نے ذات باری تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے صحیح راہ دکھا کر سب کے سامنے سرخرو کرے۔ الحمدللہ، ہمیں رب تعالیٰ نے ایسا شخص میسر کیا ہے کہ ہم اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے نفاذ کی توقع کر سکیں۔ مجھے جو رائے شماری آپ کی جانب سے ملی اس میں بھاری اکثریت نجم الدین ایوب کے حق میں تھی۔ میں نے آپ کی آراء اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے نجم الدین ایوب کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ ابو المظفر نجم الدین ایوب اب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ سب کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ان کی بیعت کر کے انہیں بلاد مصر کا نیا سلطان تسلیم کرتا ہوں۔ وہ قدرے مڑ کر نجم الدین ایوب کی جانب متوجہ ہوا۔ نجم الدین ایوب بڑی سادگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس عمر رسیدہ شخص نے دونوں ہاتھوں سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اس کی نشست پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امراء ایک ایک کر کے چبوترے پر آتے اور بیعت کرتے۔ یہ سلسلہ عصر کی نماز تک جاری رہا۔ نماز کی ادائیگی جامع قاہرہ میں ہوئی۔ نماز کے بعد معزول سلطان کے بارے میں فیصلے کا اختیار نجم الدین ایوب کو سونپ دیا گیا۔ اسی وقت معزول سلطان سیف الدین ابو بکر کو ایک بڑی پالکی میں بٹھا کر سپاہیوں کے دستے کے جلوں میں وہاں لایا گیا۔ شاہی محل کے چبوترے کے سامنے سیف الدین ابو بکر کو پالکی میں نکالا گیا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ نجم الدین ایوب اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ وہ بھائی جسے اس نے بڑی محبت سے اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ اس کے سامنے پابا زنجیر کھڑا تھا۔ سیف الدین ابو بکر نے جب بڑے بھائی کو سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی گردن ندامت کے مارے جھک گئی تھی۔ وہ بھائی جس کے خلاف وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر دشمنوں کو اکساتا رہا اور اسے جان سے مارنے کی راہیں ڈھونڈتا رہا، وہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے ہوئے تھا۔ امراء اور عام بڑے انہماک سے فیصلے کے منتظر تھے۔ حاضرین ایسے خاموش تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ نجم الدین ایوب کو بڑا تکلیف دہ فیصلہ کرنا تھا۔ نجم الدین ایوب نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمے قدموں اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سیف الدین ابو بکر نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب مترحم نگاہوں سے دیکھا۔ اس لمحے ان کا امزاد الملک الناصر داؤد چبوترے سے نیچے اتر کر دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہمارے باپ نے وراثت کی تقسیم میں کوئی دھاندلی یا جانبداری کی تھی؟ کیا اس نے ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں پورا حصہ نہیں دیا تھا؟ کیا اس نے مرتے وقت ہم سب کو باہم اتفاق و محبت سے رہنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ نجم الدین ایوب کی آواز میں گہرا درد اور شکوہ تھا۔ سیف الدین ابو بکر سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سیف الدین ابو بکر نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں پورا موقع دے رہا ہوں میرے بھائی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ غم و غصے میں مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے۔ میں نہ سمجھی اور نادانی میں بہک گیا تھا بھائی جان۔ سیف الدین ابو بکر کے لبوں پر حرکت ہوئی۔ اس کے لہجے میں ندامت آیا تھی۔ نجم الدین ایوب اس کے جواب پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا پورا جسم فرتے تیش میں لرزنے لگا، چہرہ سرخی سے دہکنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے وہ اپنا جرم کسی دوسرے کے سر تھوپ دے گا، مگر اس کے براہ راست اقرار جرم نے نجم الدین ایوب کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ نجم الدین ایک ہاتھ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالنے لگا۔ غصہ تھوک دو، یہ حرام ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کی شعلہ بار نگاہیں اس آواز کی جانب گھوم گئیں۔
الملک الناصر داؤد اسے آنکھوں سے اشارہ کرتا دکھائی دیا۔ دوسرے لمحے نجم الدین ایوب کا سر غم و غصے سے جھک گیا۔ اگر عام فرد غلطی کرے تو شاہ معاف کر دیتے ہیں، مگر جب شاہ غلطی کرتے ہیں تو قدرت انہیں سزا دیتی ہے۔ یہی دستور ہے۔ تم نے غلطی کی، میرے ساتھ زیادتی کی، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر تم تو رعیت کے بھی جرمدار ہو۔ رعیت نے تمہیں معاف نہیں کیا اور آج اس حال میں پہنچا دیا، اور آج وہ مجھ سے انصاف کی توقع لیے کھڑے ہیں۔ میں سخت مشکل میں ہوں کہ امور جہاں بانی کا تحفظ کروں یا خون کے رشتوں کے تقدس کا۔ نجم الدین الملک الناصر داؤد بول پڑا، بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے زندان خانے میں بھیج دو۔ اس طرح تمہاری ذات پر حرف بھی نہیں آئے گا اور اللہ کے سامنے تم شرمندہ بھی نہیں ہوگے۔ اگر تم اسے ہلاک کر دیتے ہو تو بظاہر یہ عمل خراج تحسین ہوگا، لوگ خوش ہو جائیں گے، مگر تم روز محشر اپنے باپ کو کیا جواب دو گے جس نے اپنا یہ بیٹا تمہارے سپرد کیا تھا، اور پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نجم الدین ایوب اس کی بات سن کر تڑپ سا گیا۔ وہ قدرے چیختے ہوئے بولا، میری نظروں کے سامنے سے اسے دور لے جاؤ، اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل کر دو اور زندان خانے میں پڑا رہنے دو اسے، اس کا یہی انجام ہے۔ سپاہیوں کے دستے نے فوری حکم کی تعمیل کی اور اسے پالکی میں بٹھا کر واپس اسی زندان خانے کی جانب لے گئے جہاں سے اسے کچھ دیر پہلے لایا گیا تھا۔ نجم الدین ایوب حسرت بری نگاہوں سے اپنے جان سے عزیز بھائی کو بدترین انجام کی جانب جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے پہلے فیصلے پر امراء نے اس کے حق میں نعروں کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ نجم الدین ایوب کی دلی کیفیت سے ناآشنا اپنی دھن میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ الملک الناصر داؤد نے اس کی ڈھارس بندھائی اور گلے سے لگایا۔ ادھر قونائی خان اگلی صبح نور الدین سے ملنے کی بجائے قبیلہ سرخ کی جانب نکل گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک بڑا کھیل رچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جانب اس نے نور الدین کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور تمام الزام برقائی خان کے سر تھوپ دیا تھا، دوسری جانب وہ اپنے بیان کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے ایک عقل مند اور ہوش مند باپ ہونے کا ثبوت کیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ دربار میں ہونے والی ذلت و رسوائی کے بعد اپنی بیٹی پر چڑھائی کر دیتا۔ اس نے گل وقوز کو کانو کان خبر بھی نہ ہونے دی کہ وہ جان چکا ہے کہ مطیع الدین ہی اس کا محبوب ہے، جس کے لیے وہ ازقائی قبیلے میں گئی تھی اور اپنے باپ سے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ اس کی بیٹی کی پسند کوئی منگول ہوتا تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتا، مگر ایک مسلمان سے رشتہ جوڑنا اس کی فطرت کے سراسر خلاف تھا۔ تمام زندگی اس نے چنگیز خان کی قیادت میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اب وہ ان کے سامنے کیسے جھک جاتا؟ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس نے برقائی خان کی عزت افزائی کا بدلہ اسی کے ہتھیار سے لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ نور الدین کے ہاتھوں برقائی خان کو ذلیل کرانا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ باتو خان کے شاہی عتاب سے بھی بچ سکتا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی مطیع الدین سے متنفر کر سکتا تھا۔ بس اسے صرف اس بات کی فکر لاحق تھی کہ اس کے منصوبے کی تکمیل سے قبل مطیع الدین واپس نہ لوٹ آئے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ برقائی خان جیسا شخص اگر اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہے تو واقعی مطیع الدین جلد واپس نہیں آ سکے گا، یا وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے یا پھر وہ منگولوں کی سرزمین میں بھٹک گیا ہے۔ بھٹکے ہوئے مسافر دیر سے گھر لوٹا کرتے ہیں، یہ ایک مشہور منگولی کہاوت بھی تھی۔ وہ شام ہونے سے پہلے ہی قبیلہ سرخ میں پہنچ گیا تھا۔ سرخوں کے نئے سردار اور اس کے سسر منکانہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اس کی صورت دیکھ کر متعجب بھی ہوا تھا۔ اس نے اس سے خیریت طلب کی تو قونائی خان نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بات کرنے کا اندیا دیا، جس پر وہ چپ ہو گیا۔ جب رات کا آغاز ہوا تو کھانے کا دسترخوان لگایا گیا۔ دونوں نے گھر کے افراد سے الگ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو منکانہ نے اس کی اچانک آمد کی وجہ دریافت کی۔ قونائی خان کافی دیر سے لفظوں کی ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بات کا سلسلہ کہاں سے شروع کرے۔ اس نے بڑے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے مختصر لفظوں میں مطیع الدین کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی وابستگی کا بھی ذکر کیا۔ منکانہ بھی ایک مسلمان سے نواسی کا تعلق سن کر سناٹے میں آ گیا۔ جب برقائی خان کے بھرے دربار کا سلوک قونائی خان نے بیان کیا تو منکانہ جل بھن کر رہ گیا۔ وہ برقائی خان کی بڑی عزت کرتا تھا، مگر اپنے خاندان پر وہ کسی بھی حملے کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ قونائی خان نے اسے اپنے پھینکے ہوئے تیر کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا اور نور الدین کے ہاتھوں برقائی خان کو ذلیل کرانے کا بھی منصوبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب قونائی خان اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا تو منکانہ بولا، قونائی خان، مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پاؤ گے۔ برقائی خان نے تمہاری بیٹی پر نہیں بلکہ میری نواسی پر انگلی اٹھائی ہے۔ اس کی انگلی کے جواب میں پورا ہاتھ توڑ دینا ہی مردانگی ہے۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ تمہیں فوری طور پر میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ آپ شاید میرا مقصد نہیں سمجھ پائے۔ میرا یہاں آنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کسی بھی صورت یہ اقرار نہیں کریں گے کہ مطیع الدین کو کبھی سرخوں نے اغوا کیا تھا۔ جب چڑھائی کا قضیہ ابھرے گا تو اسے عبادت شبخوں کے آغاز کا شوشہ قرار دیا جائے گا۔
سردار قباضائی خان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بغاوت کر کے منگولیانہ قوانین کو توڑنا چاہتا تھا، اسی لیے برقائی کے حملے کی نوبت آئی۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اسی میں ہی تو میرا فائدہ ہے۔ جب نور الدین بھرے دربار میں برقائی خان پر الزام لگائے گا کہ وہ اس کے بیٹے کا ہتھیارہ ہے، تو برقائی خان ثبوت میں آپ کا نام لے گا کہ سرخوں نے مطیع الدین کو اغوا کر لیا تھا، اس نے اسے قتل نہیں کیا، تو آپ کو طلب کیا جائے گا اور تصدیق مانگی جائے گی۔ اگر آپ اس موقع پر تمام وقوعے سے منکر ہو جاتے ہیں تو برقائی خان مجرم بن جائے گا۔ اس کے پاس دوسرا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ مطیع الدین کو اس نے نہیں قتل کیا۔ رہا ازقائی قبیلے کا تعلق، تو وہ میں سنبھال لوں گا، انہیں بھی سرخوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی سزا ملنا چاہیے۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی جانب سے انہیں پہنچ جانا چاہیے۔ منکانہ نے چھوٹا سا قہقہ لگایا۔ وہ قونائی خان کی فتنہ انگیزی کو اب پوری طرح سمجھ پایا تھا۔ قونائی خان اس کے قہقہے پر مطمئن دکھائی دینے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب برقائی خان کیسے بچ سکے گا۔ دوسرے روز صبح کے وقت جمال الدین المراحی کو پابا زنجیر نجم الدین ایوب کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے خاص شاہی کمرے میں ہی تھا۔ طبقہ عمرہ نے جہاں اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، وہیں وہ تمام معاملے جلد از جلد نمٹانے کے خواہش مند تھے۔ سابقہ حکومت کے بہت سے امور ادھورے پڑے تھے، وہ سب ایک ہی دن میں مکمل کرانے کے خواہش مند دکھائی دیتے تھے۔ نجم الدین ایوب کو ان کی جلد بازی پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ صبح سویرے جمال الدین کا چہرہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہی وہ منحوس شخص تھا جس کے باعث اس کا معصوم بھائی زندان خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اسی کی بدولت نجم الدین ایوب کے ہاتھوں سے بلاد شرقیہ نکل گئے تھے اور وہ قید و بند کی صحبت بھی برداشت کر چکا تھا۔ اس بدبخت کو کیوں صبح سویرے میرے سامنے لائے ہو؟ سلطان محترم، امراء و شرفاء کا خیال ہے کہ اس کا قضیہ جلد از جلد نمٹا دینا چاہیے۔ اس پر الزامات کی ایک طویل فہرست موجود ہے، اس کی بدعنوانیوں اور لوٹ مار کے ثبوت مل چکے ہیں، لہٰذا اسے سزا سنا دینا چاہیے۔ یہ معاملہ دربار میں بھی پیش کیا جا سکتا تھا، ہماری خلوت میں کیوں اسے لایا گیا ہے؟ یہ میری خواہش تھی، ابو المظفر کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے مجھے ایک بار تخلیہ میں ملاقات کا موقع ضرور دیا جائے۔ تمہیں میرے ساتھ ملاقات کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تمہیں اپنے کیے کا پھل تو مل ہی رہا ہے۔ نجم الدین ایوب استہزائیہ لہجے میں بولا۔ کسے کس چیز کا پھل ملے گا یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ پہلے تم اپنی سلطانی تو مضبوط کر لو۔ تم جیسی گیدڑ ببکیاں دینا چاہتے ہو، بعد میں دیتے رہنا۔ کام کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں قبل از وقت تنبیہ کرنے آیا ہوں کہ میرے خلاف نام نہاد الزامات بے بنیاد ہیں۔ اگر تم نے ان کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ معاملہ دربار میں دیکھوں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ جمال الدین المراحی نے جب یہ دیکھا کہ نجم الدین ایوب اس سے دبنے والا شخص نہیں تو وہ خود دبنے لگا۔ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی خباثتوں سے باز نہیں آ سکتے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم مجھے آزاد کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے بلاد مصر چھوڑنے کو تیار ہوں، تاکہ تم کسی دوسری جگہ جا کر منافرت کا سامان پیدا کر سکو۔ تمہارے لیے کون سی جگہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ دربار میں کیا جائے گا۔ میں اپنا تمام مال و دولت بیت المال میں جمع کرا دوں گا، خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں گا۔ کسی دوسرے شہر جا کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے مجھے کافی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ میں ایک دن میں دوبارہ امیر اور رئیس نہیں بن جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں لجاجت آمیز تلخی ٹپک رہی تھی۔ چلو ایسے لوٹا ہوا مال تو واپس مل جائے گا، مگر تم نے جن لوگوں کی عزتیں اچھالی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں کیا حساب دو گے؟ میں سب سے فردن معافی مانگ لوں گا۔ اگر کسی کا دل میری وجہ سے دکھا ہے تو میں خلوص دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے تمہاری وجہ سے جو دن قید و بند کی صحبت میں گزارے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ تو سلطان ہیں، کھلے ظرف کا مظاہرہ کیجئے۔ اس کے لہجے میں یک احترام اود کر آیا۔ فیصلہ دربار میں ہی سنایا جائے گا، اسے واپس لے جاؤ۔ نجم الدین ایوب کے چہرے پر مسکان پھیلنے لگی، وہ اس کی منت و سماجت سے قلبی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ نجم الدین ایوب نے قاہرہ میں بلاد مصر کی عنان سنبھالنے کے بعد 29 ذیقعدہ 637 ہجری کو بلاد مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اپنا پہلا دربار منعقد کیا۔ اس دربار میں خاص وفاداروں کے ساتھ بہاؤالدین زہیر، ابو خویلد، امیر فارس اختائی، قاضی القضاء ابن مستقر اور بیبرس کے علاوہ دیگر مصری امراء اور رؤساء کی بھاری تعداد موجود تھی۔ پہلے نجم الدین ایوب کی تعریف و توصیف میں درباری امراء قصائد پیش کرتے رہے۔ بعد ازاں نجم الدین ایوب نے حمد و ثنا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اس نے بلاد مصر کے پیچیدہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے اور صلیبی دشمنوں سے نمٹنے کا عہد کیا۔ اس نے تمام تر مسائی جمیلہ سے ایوبی سلطنت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے لہجے میں اولو العزمی اور شجاعت کی جھلک نمایاں تھی جسے امراء مصر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ امراء کی جماعت نجم الدین ایوب سے بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ جب نجم الدین ایوب نے اپنا خطاب مکمل کیا تو قاضی القضاء ابن مستقر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چوم لیا اور اس کے لیے الملک الصالح کا لقب تجویز کیا۔ امراء مجلس کی اس لقب کی تائید میں آوازیں گونجی۔
نجم الدین ایوب نے اعتراض کیا کہ یہ لقب اس کے چچا کا ہے، مگر ان کے پرزور اسرار پر نجم الدین ایوب کو اسی لقب کو اپنے لیے منتخب کرنا پڑا۔ اب وہ الملک الصالح نجم الدین ایوب ہو گیا تھا۔ دربار میں اس کے حق میں نعرے بازی کی گئی، جسے اس نے سخت ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف و توصیف کے علاوہ کسی قسم کی نعرے بازی کو ممنوع قرار دے دیا۔ یہ شاہی دربار تمام دن مختلف مصروفیات کے ساتھ جاری رہا۔ دوسری مسلمان ریاستوں سے مبارکباد کے پیغام موصول ہوتے رہے۔